अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर और ख़ाबर घुम्मन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो अपनी तकारीर में हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहते थे कि इन हुक्मरानों ने करप्शन में मदगम होकर इदारे तबाह कर दिए हैं। जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले इदारों को ठीक करेंगे ताकि वो फंक्शन बेहतरीन तरीके से कर सकें। जब वो इक़्तिदार में आए तो उसके बाद हमने देखा कि दर्जन से ज़ायद टास्क फोर्सेस बनाई गई और उनको मुख्तलिफ काम सौंप दिए गए ताकि इदारा जाती इस्लाहात हो सकें। लेकिन अभी वो इस्लाहाती एजेंडा कहाँ गायब? समरात हमें क्यों नहीं मिल सके? FBR के बारे में बात करते हुए अभी असद उमर जो वज़ीर ख़जाना, उनसे ताजिर बरादरी ने यह कहा है कि आप अगर FBR को ख़त्म कर दे तो टैक्स ज़्यादा जमा हो सकता है। पुलिस इस्लाहात के बारे में चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो 14 जनवरी को ये तोहफ़ा देकर जाएंगे। तो अया साहब, जो इस्लाहात है उनके रस्ते में रुकावट क्या गुज़श्ता हुकूमत है जो हो नहीं सकी? गमे ज़िंदगी और भी बहुत हैं, उनकी जान और चीज़ों से छूट नहीं रही। मिसाल के तौर पे मईशत, वो जो है हानि पीरियड तो कुछ होता है कुछ अरसे के लिए, इनका तो ऐसे ख़त्म हुआ और तनकीद जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो है तूफ़ान थमे, ये गम जो हैं ये यहाँ से ज़ाइल हों, फिर कोई इसकी तरफ देखें। अभी तो वो जो था ना जी, बल्दियाती इंतखाब होंगे, वो होगा फलाना, को कहाँ है, इनको तो जान जो है वो जो है जान डालो में वो तो और वजूहात से पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है ये जो है इस्लाहात का जो गम है इसको आप मेरे ख्याल भूल ही जाएँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। और ज़्यादा जो होता है, जो इदारा, जब हम इदारे कहते हैं, पुलिस होता है, महकमा माल होता है, वो इनका सारा का सारा तजर्बा वहाँ फ्रंटियर का था, KPK का था। ये पंजाब और से खमीर और है, यहाँ का ढलवान ज़मीन की और है। पंजाब पुलिस की इस्लाह जो है ये कोई आसान काम नहीं है। आप बॉर्डर क्रॉस करें, जो मशरकी पंजाब है वहाँ की भी पुलिस है, उसका भी खमीर बिल्कुल ऐसा है। हमने एक दफ़ा वो दौरा करके देखा था, बस के साथ हम गए थे, आगे वो जीप में मुहाफिज थे ईस्ट पंजाब पुलिस के, जो वो डंडे मार रहे थे पूरे जहाँ तक वो ख़त्म नहीं हुआ। मैंने इतने डंडे मारते हुए यहाँ हमारे पंजाब वालों को भी नहीं देखा। तो ये हम पंजाबियों में शायद जो हमारी बहुत सारी सिफ़ात हैं उनमें से ये भी सिफ़ात हैं कि ऐसे ये नहीं होना। मैं अब, क्योंकि आप सब शहरी लोग हैं, हम देहात के हैं, कोई पुलिस नहीं बदली। वो जो है ना नया पाकिस्तान उसमें कतन कोई नहीं बढ़ी। हाँ, ये हुआ है क्योंकि इनके MNAs MPAs कमज़ोर हैं। तो वो जो एक नेचुरल इंटरेक्शन होता है इंतज़ामिया के साथ, उनका वो नहीं रहा। अच्छा। और वो जो एक दो झटके सुप्रीम कोर्ट ने दिए, पाकपतन, वो IG इस्लामाबाद वाला, उससे तो ये बिल्कुल इनकी वो हिम्मतें हैं। और वो DCO वाला एक था, एक वो चकवाल का वो DCO वाला मसला था, तो ये बिल्कुल एहतियात बरतने पे सारे आ गए हैं। इस वक्त इंतज़ामिया जो है पंजाब की बिल्कुल बेलगाम है, जो करती है अपनी मर्ज़ी से करती है। पॉलिटिकल डायरेक्शन जो उसे होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक। और ऊपर से फिर वज़रा जो हैं, और अब चीफ मिनिस्टर साहब का मतलब इज़्ज़त का मकाम है, बार बार उनका नाम क्या लें। मतलब ये कोई ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर या नवाब कालाबाग या कोई ऐसे वाली यहाँ पे चीज़ नहीं है। ना वो जो है वो उंगली उठा के और हैट पहन के और वो इशारा, वो भी नहीं है। तो इस वक्त इंतज़ामिया जो है बिल्कुल डायरेक्शनलेस है। और ब्यूरोक्रेसी के मामले पे जो सबसे अहम मामला था, जिसकी तरफ आप भी बार बार निशानदेही हारून साहब करते रहे, उस पर भी हमने देखा है कि स्प्लिट है पार्टी के अंदर। यानी वज़रा बहुत से ऐसे चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म उससे दस्तबरदार ना हो, जो उनका राइट है कि वो अपॉइंट करें सेक्रेटरीज या चीफ सेक्रेटरीज। और इस मामले पर भी ब्यूरोक्रेसी पर एक बनाई गई टास्क फोर्स, उसके काम का भी कुछ पता नहीं है। देखिए, मरीज का इलाज करता है डॉक्टर। अभी वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए थे, तो वो 5 साल तो पहले तालीम पाता है, फिर 1 साल हाउस जॉब करता है, फिर स्पेशलाइजेशन होती है। पता ही इलाज नहीं करता। जिस आदमी को पता ही नहीं है, मतलब एक आदमी कि मैं अखबार में मजमून लिखूँ, मगर उसने कभी लिखा ही नहीं है, उसे चीज़ों को पता ही नहीं है, तो वो क्या लिख सकेगा जी। ये है नारेबाज लोग, सारे सियासी लीडर, वो पैटर्न मुख्तलिफ हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ है, वो कुछ ना कुछ आम वर्करों को अकोमोडेट करते हैं, सेनेटर भी बना देते हैं, वज़ीर भी बना देते हैं।
یہاں مختلف ہے، یہ مافیا کی طرح کام کرتی ہے نون لیگ ہے تو وہ بھی مافیا پیپلز پارٹی بھی، اور یہ جو ہے نا یہ سارا معاشرے کا کچرا اور نعرے ہو گیا پی ٹی آئی میں. باقی پارٹیوں کو آپ دیکھ لیں، محمود خان چکزئی کی پارٹی ہے، والد صاحب سے ورثے میں ملی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی ورثے میں ملی ہے، اپنا بادشاہ خان کے خاندان نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. بھائی کوئی کام کیا ہے، کوئی ریاضت کی ہے، ملک کا مسئلہ کیا ہے، اکانومی کیا ہے، سول سروس کیا ہے، ایگریکلچر کیا ہے، جناب فوج کس طرح کام کرتی ہے، ایجنسیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے ٹھیک کرنا ہے. بھائی محنت کا کام ہے نا، جو سیکھنا چاہے بتدریج وہ سیکھ لے گا. امریکہ میں ایک جمہوری نظام چلتے ہوئے 2.25 صدیاں گزر گئیں، اسے 2.5 صدیاں ہونے والی ہیں، پھر بھی وہاں تھنک ٹینکس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، ایکسپرٹ اوپینین کی. ہمارے ہاں وہ بیٹھے ہیں خان صاحب، ان کے ارد گرد کچھ مصاحب بیٹھے ہیں، وہ ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. شیلٹر ہوم سے بناتے، ریلوے کا وزیر شیخ رشید کو، شیخ رشید ریلوے چلایا گیا. اور یہ جو اطلاعات کی وزارتیں صوبے میں اور مرکز میں جس طرح سے چل رہی ہیں، سول سروس اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر وہ موٹیویٹڈ ہو اور سنسیئر ہو، مگر گھوڑے سے کام لینے کے لیے گھوڑے کے سوار کو بھی تو کوئی سلیقہ ہونا چاہیے نا. تو اس طرح اصلاحات یہ کیا خواہ کریں گے. مطلب بھائی ناصر درانی جو تھا جس نے وہاں ایکسیلنٹ رزلٹس دیے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کو پورے اختیارات حاصل ہیں 2002 کے پولیس آرڈر کے؟ انہوں نے کہا اس سے کہیں زیادہ. انہوں نے مصالحتی کمیٹیاں بنائیں، 60-70% کیس مصالحتی کمیٹیاں حل کر دیتی ہیں. ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں، مشورہ کریں، محنت کریں، ریاضت کریں، لیکن اگر یہ ہے کہ بدلہ لینا ہے، انصاف اور چیز ہوتی ہے، انتقام اور چیز. اور جناب والا کوئی پاپولیرٹی کے لیے کوئی اڈھاک اقدامات کریں، یہ کر دیں. میں یہی شیلٹر ہومز کے جیسے میں نے آپ کو بتایا، کاروبار حکومت کے تقاضے ہیں، اسے سمجھنا پڑتا ہے. جی بچوں کا کھیل نہیں ہے، انہوں نے سے بچوں کا کھیل بنا دیا. لیکن کافی گہرا کام نہیں ہے، کافی پرانا جو مرض ہے وہ کافی پرانا، اس کو دور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر بنا بھی تھی ٹاسک فورسز تو ابھی سمجھیں گے تو ٹھیک کریں گے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عائشہ اس میں جو ادارہ جاتی بحران ہے وہ شدید بدنظمی کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے پاور سینٹر ایک ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کہاں پہ وہ جواب دیں. جب تک یہ کنفیوژن ہے کہ جی پاور سینٹر کتنے ہیں اور کس کس کو جواب دے ہے، یہ بات درست ہے کہ جی خان صاحب نے اپنی وہ جو سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی اس میں انہوں نے اداروں کے اندر بہتری اور اصلاحات کا بھی عزم ظاہر کیا تھا جی، اور توقع یہی تھی. لیکن وہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کہ ابھی اقتدار میں آئے 1 ہفتہ ہوا تھا تو یہ پاک پٹن والا کیس پڑ گیا. ابھی وہ ایشو چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا تو ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک ڈی سی او پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی محکمہ مال کے کچھ بندے بدل دیں. انہوں نے لیٹر لکھ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. آپ کو اسی پروگرام میں انہوں نے لاہور کے اندر انہوں نے کہا مجھے بڑا ترس آتا ہے بیوروکریٹس کی سیلری سن کے، اور میں نے کہا تھا ان پہ ترس نہ کھائیں، یہ 90% بیوروکریٹس کی جائیدادیں اولادیں ان کی بھی باہر ہی ہیں یہ کوئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اسلام آباد میں کہا کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے. جیسے بھی ایاز صاحب نے ذکر کیا، دیکھیں یہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب پاکستان کے اندر معاشی بحران بڑے بحران کے سامنے آ رہا ہے، اور اسی معاشی بحران کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس سے پہلے اپوزیشن وہ چیزیں نہیں کر رہی تھی جو اس وقت جلسے جلوس شروع ہوئے. ابھی میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا، اس نے ڈائریکٹلی وفاق کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں. کئی سارے محاذ دیکھیں، حکومتیں ہمیشہ جو ہے بحران کا خاتمہ کرتی ہیں، وہ جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرتی، وہ ٹھہراؤ لاتی ہیں، وہ کشمکش اور تناؤ جو ہوتا ہے اسے ختم کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بحران پیدا کیے ہیں وہ اپوزیشن نے نہیں کیے، نہ ہی لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چونکہ اپوزیشن کے 2 حکومتیں وہ دیکھ چکے ہیں پاکستان کے عوام کہ وہ کس طرح ڈیلیور کرتے تھے، اور ان کے معاملات اور اعمال سارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ دفعہ دیکھیں کوئی ہم 5-6 حکومتیں میں دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح کا بحران پہلے منتخب حکومتوں کے پہلے 6 ماہ کے اندر اس طرح کہ پہلے 100 دن کی بات تھی،
اب کہا گیا کہ جی 6 ماہ ان کو اور دے دیں. کیوں دے دیں 6 ماہ؟ انہیں 5 سال کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے جی. اور بات یہ کہ کیا 5 سال وہ پورے کر پائیں گے؟ خدا کرے کہ وہ بالکل پورے کر پائے، لیکن جو بحرانی کیفیت ہے خاص طور پہ معاشی اور سیاسی حوالے سے وہ بڑی خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلیاں بیرند ہے کچھ نہیں بگڑیا. ابھی تک بھی دیکھیں وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرے، اور خاص طور پہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ادارہ جاتی بحران وہ ہے، اور ادارہ جاتی بحران کیسے؟ دیکھیں ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، دستور پاکستان ہے، اس کے اندر ساری ڈائریکشن موجود ہے. کیسے بیوروکریسی تعامل نہیں کرتی ان کے ساتھ؟ اور ابھی ہارون صاحب نے وہ جو درانی صاحب کا اشارہ کیا ہے وہ اچھا ایک باصلاحیت افسر تھا، اور وہاں پر تبدیلی لا کے دکھائی پولیس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہیں پنجاب کے اندر لایا گیا صرف 1 ماہ. جی. صرف 1 ماہ کے اندر وہ جا کے گھر بیٹھ گئے، اور آج تک کسی نے انہیں پوچھا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے پنجاب کے اندر پولیس کے میں جو اصلاحات لانی تھی، پنجاب میں پولیس کو جو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا تھا، وہ معاملہ تو بالکل پیچھے چلا گیا. اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل پاور سینٹر پنجاب کا کون ہے. خاور کون ہے اصل پاور سینٹر؟ عائشہ، نہ تو اس وقت اس ملک کے اندر کوئی معاشی بحران ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی بحران ہے. 14-15 بلین ڈالر آ گئے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں. ابھی قطر جا رہے ہیں پرائم منسٹر، وہاں سے بھی پیسے ویسے آ رہے ہیں. اور سیاسی طور پر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کارنر ہوئی ہے، اور باقی شریف برادران کے حوالے سے وہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ صحت بخشے. شہباز شریف صاحب یہاں پہ علاج معالجہ کروا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے آج ان کی ذاتی معالج کی ملاقات ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ان کی بھی صحت بہتر ہو جائے گی، اور آنے کے اندر اور بھی چیزیں. اچھا، 15% ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی مہنگی پہلے سے ہو رہی ہے، 300 یونٹ تک ہر کوئی استعمال نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہی استعمال ہوتی ہے، اور بے روزگاروں کی تعداد میں ایک لاکھ اضافہ ہو گیا. یہ سیاستدانوں کی باتیں کوئی نہیں سننا چاہتا. خبر سب غریب عوام یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے روزگار کب آئے گا، انہیں سستی بجلی کب ملے گی، صحت کی سہولیات کب انہیں دستیاب ہوں گی. ہاں، اداروں سے تعلق ہے نا اس کا. آپ اگر میری بات پوری سن لیتی تو آپ کو شاید یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ سوال آپ نے کیا نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس وقت اس حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ اداروں کو آپ نے ریفارم کس طرح کرنا ہے. اب جب تک اداروں کو آپ ریفارم نہیں کریں گے تو کیسے ملک کے اندر پاور جنریشن ہوگی، کیسے ملک کے اندر امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، کیسے ملک کے اندر ہمیں جو نظر آنا چاہیے کہ جی گورننس کے اندر بہتری آئے گی. آپ دیکھو کیا ہے، اب اس میں جو شروع دن سے جو میرے خیال کے اندر جو سب سے بڑی غلطی محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے برتی جا رہی ہے وہ ہے سلیکشن آف ٹیم. آپ نے ڈاکٹر عشرت صاحب کو چنا، 77 ایئر کے وہ ہیں، کوئی 1964 میں انہوں نے سول سروس جوائن کی، اس کے بعد ساری وہ ورلڈ بینک میں رہے. ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ملک کے وہ ایک پرائم منسٹر بنے ایکٹنگ، لیکن وہ نہیں بنے. آج کل سنا ہے ان کے دل میں خواہش پنپ رہی ہے کہ شاید فائنانس منسٹری کا ان کو چارج مل جائے. اس کے بعد آپ نے شہزاد ارباب صاحب کو چنا، وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ڈی ایم جی کے آفیسر ہیں. آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں. اسی طرح باقی ایک آدھ اور ڈی ایم جی کے آپ کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل دیٹ. اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ملک کے اندر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اب پی آئی اے کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے، اور پاکستان سٹیل مل کو یا جو سارے کا سارا پارٹنر ہے اس کو آپ نے ریفارم کرنا ہے، جس کے لیے آپ پاکستان سرمایہ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنانے جا رہے ہیں، اور آئندہ ہفتے میری اطلاع کے مطابق آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ اس کا بن جائے گا. اب وہاں پہ یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ زیادہ جو پاور ہوگی وہ سیکٹر کے پاس ہوگی یا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگی. پرابلم عائشہ جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو اس وقت بڑی پرابلم پرائم منسٹر صاحب کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ان کو ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ جو ساری جو اسپینڈ فورسز ہیں نا جن لوگوں کے میں نے نام لیے، ان کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے. ان کو ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جو 60s میں لوگ پہنچ چکے ہیں یا 70s میں لوگ پہنچ چکے ہیں وہ عقل کی بات نہیں کر سکتے. آج کل ڈیجیٹل اکانومی کا دور ہے. آپ قطر کی ویب سائٹ، قطر گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ یو اے کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ وہاں پہ بیوروکریسی کے رول کو دن بدن ختم کیا جا رہا ہے.
ایز آف جو جسے کہتے ہیں نا کہ بزنس ڈوئنگ، اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ جو آپ نے پرانے چلے ہوئے کارتوس لا کے بٹھا دیا مختلف پوزیشنز کے اوپر. ارے خبر آپ نے خبر دی تھی اقتدار میں جب بھی آئے تھے کہ ان کے پاس 200 افراد ہیں، ٹیکنیکریٹس ہیں، قابل افراد ہیں، موضوع افراد ہیں، مختلف جابس کے لیے آئیں گے، کام سنبھالیں گے اور چمتکار ہوگا، معجزہ کر دکھائیں گے. پرابلم یہ ہے، کہاں گئے وہ؟ دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے نا کہ اب یہ جو لوگ، اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ آنا ان کو لانا یہ چاہ رہے تھے، جو آنا چاہ رہے تھے، اسی میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اب خان صاحب کب وہ فیصلہ کریں، کب اپنی ٹیم کو چینج کرتے ہیں. موجودہ ٹیم جو ریفارمز کے حوالے سے، میں دوبارہ کہوں گا، ریفارمز کے حوالے سے موجودہ ٹیم سے مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. اور جتنی جلدی میرے خیال میں خان صاحب اپنی ٹیم یہ جن لوگوں کے میں نے نام تو انڈائٹمنٹ ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جو شہزادہ، وہ جو میکیویلی کی ٹرم میں جو پرنس ہے، جو سربراہ ہے، جو بادشاہ ہے، جو مشیر ہی نہ صحیح چن سکے، تو پھر تو آپ اس کو، آپ مطلب ہے کہ بالکل آپ وہ 0/0 اس کا کام ہو گیا. حکمرانی کا پہلا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے چناؤ کیسے کیا ہے. اپنے وہ جو 9 رتن ہیں یا 6 رتن ہیں، وہ آپ نے کون چنے ہیں. اگر اس میں آپ ناکام ہو گئے تو سمجھے آپ ناکام ہو گئے. زمام الحق تو اچھے چنے تھے انہوں نے. ہم لے آئے پھر وہ ان کو وہاں پہ وہ کر کے، اور یہاں پہ جو دیکھیے ایسا ہی ہے. حکومت کا، کہ لوگوں کو اچھی بات نہیں لگے گی، حکومت اگر کی ہے، معاملات یا فیصلہ سازی کی ہے، وہ تو چیف جسٹس نے کی ہے. چیف جسٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاہور رجسٹری میں بیٹھتے تھے، اب تو ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، یا اسلام آباد میں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ بات پہ ٹاسک فورس بنا دو، میں سیشنز جج چکوال سے کہتا ہوں انکوائری کر دیں. ہر بات پہ ہاں بھائی دونوں فریقوں کو بلا لیں، دونوں سن کے معاملے کی گہرائی تک جلدی پہنچ کے وہیں فیصلہ سنا دیتے تھے. آپ اور میں بحث کرتے رہے، یہ ان کا کام نہیں تھا، تجاوز کر رہے تھے، اداروں کو اپنے وہ حدود میں رہنا چاہیے، وہ ہم کہتے رہے. یہ جو یہاں کی وہ جارج ٹاؤن کی پیلس ہے، ان کا اب نام کیا لینا، وہ توڑوائی ہے، اس کی دیواریں توڑوائی ہیں نہیں. جو یہاں مستی گیٹ میں بٹ صاحب ہیں، جی ان کا بھی نام نہیں یاد آ رہا، ان سے وہ واگزار کروائی یا نہیں کروائی. ایک بات تو بتائیں، یہ نام کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بٹ صاحب مشہور آدمی ہیں، شرفاء میں سے وہ ہیں. سلمان غنی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کوئی سوچ سکتا تھا وہ جو 8 سالہ ہیٹ پہنے اور 10 سالہ ہیٹ پہنے، ان سے یہ ہوتا تھا ایسے؟ نہیں، ایسے ان سے تو نہیں ہوتا تھا. باقی کام وہ تو جو ہم جو خبریں سنتے ہیں کہ جی وہ جاتی عمرہ کے گرد وہ جو ہے اس کا خرچہ پتہ نہیں کون اٹھاتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ 4 دن میں چلے جائیں گے. ٹھیک. انہوں نے کراچی سے لے کے یہاں تک ایسے ہاتھ ڈالا، ایک آدمی ہر چیز حل نہیں کر سکتا. وہ جو خاور گمن کہہ رہے تھے قطر کی وہ ویب سائٹ دے لے، اور قطر اور دبئی چھوٹے گریک سٹی سٹیٹ بھی نہیں ہیں. ایک ہمارے بڑے شہر سے ان کی پتہ نہیں 20 گنا آبادی کم ہے. پیسے ان کے پاس اتنے ہیں کہ ان سے سنبھالے نہیں جاتے. یہ ہے 22 کروڑ تک تو ہم نے اپنی آبادی پہنچا دی، اور 22 کروڑ آبادی کر کے مسائل جو اچھی بلی چیزیں ملی ہوئی تھیں ان کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. کمپلیکیٹڈ چیز ہے. لیکن اگر یہ جو آئے ہیں 22 سالہ جدوجہد کر کے، 18 سالہ جدوجہد کر کے، اور یہ جو سٹیل مل اور پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے ہفتے میں آپ کو کرنا چاہیے تھا. نہیں، پرائیویٹائزیشن نہیں، جو آپ نے اقدامات کرنے تھے. میں نہیں کہہ رہا پرائیویٹائزیشن، جو وہاں پہ بورڈ آف گورنرز، بورڈ آف مینجمنٹ میں نئے لوگ لانے تھے، وہ تو آپ کے پاس پہلے ہونے چاہیے تھے. وہ تو ہمیں خاور صاحب نے دھمکی پہلے دی تھی کہ 200 آدمی آ رہے ہیں اور خان صاحب یوں کر دیں گے، اور ان کا جو فیوریٹ کہ زبردست وہ کام ہوگا. وہ 5 مہینے گزر گئے، حکومت کی مومنٹم ہی چلی گئی ساری. ٹھیک. ابھی تک وہ رپورٹس ہی منگوا رہے ہیں ہارون صاحب ان اداروں کے حوالے سے، یعنی کہ مختلف معاملات پر اب حکومت کو ایمرجنسی سے کام لینا پڑے گا. یہ سپرفلوس چیزیں ہیں. آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام رسول اللہ کے ساتھ لیا جاتا ہے درود میں، یہ ان کا مرتبہ ہے. جی. اور ان کو ڈیفائن کرتا ہے قرآن مجید، کانا ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو بات، ویری کلیئر what to do and what not to do. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا استدلال کرنے والا آدمی تاریخ نے شاید ہی دیکھا جیسے وہ تھے. انہوں نے کہا اللہ سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موت کیا ہے.
انہوں نے کہا تجھے موت و حیات کیا؟ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہ میں یقین کی گہرائی چاہتا ہوں. اور انہوں نے بتوں کو کیسے مسترد کیا کہ یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے, سنتے نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بالکل سادہ اصول کے ساتھ. ایک آدمی یکسوئی نہیں ہے, اسے معلوم نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے, بس حکومت کرنی ہے. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بس حکومت کر رہی ہے. معلوم نہیں ہے یہ کام ہوتی کیا ہے, یہ فوج کیا چیز ہے, ایجنسیاں کیا چیز ہیں, پولیس کیا ہوتی ہے. میں تو 2004 کو اسے لے کے گیا ڈاکٹر سیڈل کے گھر, اینڈ دیر آر ادر ایفیشینٹ پولیسر, جو ہمارے ہاں چند پولیس افسر بڑے اچھے ہیں, ریٹائرڈ, سرونگ بھی کئی اچھے ہو سکتے ہیں. بھائی سیکھنا پڑتا ہے, ریاضت کرنی پڑتی ہے, باتیں نہیں بڑے بڑے نعرے لگانے, دعوے کرنے, اور متذبذب ہیں اور خوف زدہ ہیں. متذبذب آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. اگلا الیکشن جیتنا ہے, لوگ ناراض نہ ہو جائیں, ارکان اسمبلی ناراض نہ ہو جائے, پولیس میں اصلاحات کی ہماری پنجاب میں. میرا تھوڑی سی رائے مختلف ہے یاد صاحب سے. ماحول کا کیا مسئلہ ہے, قوموں کے مزاج خراب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک, قومیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. یہ امریکہ تھا جس میں الیکشن ہوتے تو سینکڑوں آدمی مر جاتے تھے. جی, سیکھتی اس کو امپروومنٹ ایک پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے, گریجویل ہوتی ہے. باتیں کر رہے ہیں, ذرا کسی دن ان کے وزیروں کی فہرست تو بنائیں اور ان پہ غور تو کریں کہ کس صلاحیت کے لوگ ہیں. بھائی 22 سال جدوجہد انہوں نے اس کی نہیں کی کہ گورننس کیا ہوتی ہے. 22 سال جدوجہد کی دوسروں کی مذمت کرنے کی, ان کی خامیاں بیان کرنے کی. وہ چاہے صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی صحیح بے شک مذمت کرنا. اقتدار میں آنے کی, اقتدار واحد ترجیح تھی. یہ سیکھنا ویکھنا کچھ نہیں. اچھا, یہ کر دیں گے 200 آدمی آ جائیں کہ کوئی کچھ خاکہ آپ نے بنایا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ہوتی کیا چیز ہے. تجربہ نہیں کیا. پرویز الہی دیکھا, اور سینکڑوں اعتراضات ہو سکتے ہیں. پرویز الہی آیا, اس نے بہت سی چیزیں ٹھیک کی. 11 22 اور ریلوے بھی بن چکی ہو, 2012 میں مکمل ہو جاتی 0.25% لون پہ. وہ سمجھتا تھا حکومت ہوتی کیا ہے. باقی اعتراضات اپنی جگہ پہ. رائٹ, آپ بلانا چاہتے ہیں ادارے, بالکل بن سکتے ہیں. میں نے آج کافی اس پہ غور کیا. فوج مدد سے بن سکتے ہیں. خطرہ اس میں ایک ہے کہ فوج ڈومینیٹ نہ کرے, اس لیے کہ سول ادارے طاقتور ہونے چاہیے. دیکھیے وہ ادارہ بنا ہوا ہے نا, فوج بالکل ٹھیک ہے, ایفیشینٹ ادارہ, خامیاں بھی ہوں گی, بڑا ایفیشینٹ ادارہ. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, نیت چاہیے اور بنانا چاہیے, ڈٹرمنیشن ہے, لیکن ڈٹرمنیشن تو صرف ترجیح تو صرف ایک ہے, حکومت کرنی ہے. دیکھیں عائشہ, آج پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدوار بڑا سنجیدہ آدمی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ معاشی صورتحال ہمیشہ بات کرتے ہیں, معاشی صورتحال بہتر کیسے ہوگی. اس نے آگے سے مجھے ایک لطیفہ, اس نے کہا یار ایک خاتون تھی, وہ گاڑی میں جا رہی تھی, تو آگے اشارہ آیا, تو اس سے آگے جو گاڑی تھی اس نے دیکھا تو یلو لائٹ آئی. اچھا, اس کا خیال تھا کہ وہ اگلی گاڑی والا لے جائے گا, لیکن وہ نیکسٹ گاڑی والے نے دیکھا کہ آگے پولیس والا کھڑا ہے, تو اس نے یکدم بریک, اس خاتون نے ٹھوک دی پیچھے سے گاڑی. وہ جب گاڑی اس میں لگی تو پھر اس نے بیک کی تو پچھلی میں ماری, رائٹ, پھر اس نے لیفٹ پہ رکشہ کھڑا تو اس نے نکالنے کی کوشش کی تو رکشے میں ماری, اچھا, اور دائیں ہاتھ اس نے موڑی تو پھر دائیں ہاتھ والی گاڑی میں لگی. تو وہ کانسٹیبل دوڑ کے آیا, تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس لائسنس ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ابھی بھی تم میرے سے یہی پوچھ رہے ہو. تو بات یہ کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, یہ بات ہم کہیں کہ جی معاشی بحران نہیں یا سیاسی بحران نہیں, ہم جب بیٹھ کے تجزیہ عام آدمی ہمارے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ پاکستان کے وزیر خزانہ نے, جو آج روزنامہ ہے, اس نے کہا کہ یہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہوا ہے اس سے صرف امیر متاثر ہوئے. نہیں, ایسی بات تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز متاثر اس سے ہوئی ہے. اور ایک منی میں جھٹکا ہے, دوسرا 23 جنوری کو آنا ہے. یہ مہنگائی کے طوفان میں اگر ان کے پاؤں نہ کھڑ جائیں تو پھر کہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. شو ہم ملکی معاملات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اداروں میں اصلاحات کس طور ہو سکتی ہیں, حکومت نے اب تک کیا کیا. ایسے میں ہم ذرا انکارپوریٹ کر دیں اس بات کو بھی کہ کراچی کے لیے ایک اور پیکیج کا اعلان ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی حیدرآباد اور کراچی کے لیے 30 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا گیا کہ وہاں انفراسٹرکچر میں بجلی کرائیں گے, اور اس کے علاوہ صنعتی عمل کو بہتر کیا جائے گا, پانی کی فراہمی کے مختلف منصوبے لگائے جائیں گے. لیکن کیا ہو سکا اور کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بات کر لیتے خاور سے. جی خاور.
اچھا عائشہ، پہلے تو تھوڑا سا اس میں کلیریفیکیشن تھی میرے خیال میں ضرورت ہے کہ اتنی بھی وہ جو بلیک پکچر نہیں ہے کہ ایز ایف کے جی ہر کام ہی خراب ہو رہا ہے، کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں میرے خیال میں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ایز ایف کے جی جب سے عمران خان آیا 4.5-5 مہینے کے اندر اس ملک غرق ہو گیا، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. ملک کے اندر کوئی ڈیفرنٹ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. آپ کی خارجہ محاذ کے اوپر میرے خیال میں خاور صاحب وہ کہتے ہیں کہ حمایت کی بھی حد ہوتی ہے. اینٹی کرپشن کے حوالے سے بھی، اینٹی کرپشن کے حوالے سے بھی جو تمام ادارے باقی جو تفتیشی ادارے ہیں وہ کام کریں. بات سنیں سر، بات سنو یار. ایک دو ہم جب نواز شریف کی حکومت تھی ان کی منت سماجت کرتے تھے سلمان صاحب کی، یہ بھی نہیں سنتے تھے. اب آپ کی کر رہے ہیں جب سے. وہ تو بیٹھے بھی اسلام آباد ہیں. خاور مکمل کیجئے جی. تفتیشی ادارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خارجہ محاذ پر کامیابیاں مزید. اچھا عائشہ دیکھیں، ایک تو عائشہ ماشاءاللہ آپ کا بھی کافی ایکسپیرینس ہو گیا. یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ ہماری جو اسپیشلی جب سے موجود یہ انہوں نے خود ہی ہمیں میڈیا کو یہ دعوت دی کہ ان کو ہم کرٹیسائز کریں، تو ہم پچھلے 4.5-5 مہینے کے اندر ہی ان کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کرٹیسائز کریں. دیکھیں جن اداروں کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے ایز اے واچ ڈاگ، وہ ہم ضرور کر رہے ہیں. کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ نے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے آپ نے وعدہ کیا تھا، وہاں پہ جہانزیب خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈی این جی کے افسر ہیں. اب ان کی موجودگی میں سارے کا سارا ایف بی آر ڈپارٹمنٹ جو وہ بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں کر رہا. آج تمام اخبارات کے اندر سٹوریز چھپی ہوئی ہیں کہ جو 6 مہینے کے اگر سے ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے وہ 172 ارب روپے کے آپ پیچھے جا رہے ہیں. تو مسئلے مسائل ہیں. ہاں آپ نے اب ٹیم سلیکٹ کرنی ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اور آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کو دعا دیں گے، ووٹ بھی دیں گے. آپ برا کام کریں گے پھر آپ 5 سال کے بعد جو بات کر رہے ہیں ہارون صاحب کے ان کو دوبارہ حکومت کرنے کا چانس ہے. میرے خیال میں اب ایسا کوئی موقع نہیں ملنے والا کسی کو بھی، جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. لوگ بہت اویئر ہو گئے. کراچی کے حوالے سے عائشہ آپ نے بات کی. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جب تک وفاقی حکومت اور پروونشل حکومت کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، وفاقی حکومت جتنے مرضی کا پیکج وہاں پہ اناؤنس کر دے، کیونکہ آن گراؤنڈ اگر آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے کراچی میں یا حیدرآباد کے اندر، تو جب تک سندھ کی گورنمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس ابھی حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ وہ تو آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کے منسٹر صاحبان کا داخلہ بند کر دیں گے، سندھ میں آپ کی انٹری بین کر دیں گے. آج محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح کی وہ دھمکیاں لگا رہے تھے، تڑیاں لگا رہے تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پانی پت کی جنگ لڑنے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے دونوں اطراف کو بیٹھنا پڑے گا اور ان کو پیپلز پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ بینک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. پیپلز پارٹی کا یہ تیسرا دور ہے وہاں پر، تو کیا یہی رکاوٹ رہی ہے وفاق اور سندھ کے درمیان؟ اس وقت سندھ میں 2 طاقتیں ہیں، ایک آصف علی زرداری اور دوسرے وہ پراپرٹی والے ہیں جن کا نام ذہن سے نکل جاتا ہے. جی اچھا، آپ نام لے دیا کریں پھر لوگ ہم سے نہیں کرتے ہیں. پہلے بھی آپ نے وہ 2 ایکچول طاقت جو ہیں جو فیصلے پہلے ایم کیو ایم تھے، ایم کیو ایم کا وہاں پہ صفایا ہو گیا کراچی میں. یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ نے لیا تھا، میں اس کی منی لانڈرنگ کی بات نہیں کر رہا، کہ 35,000 ایکڑ زمین سرکاری وہ آپ کسی پرائیویٹ ڈیولپر کو دے رہے ہیں. دیکھیے جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے ہیں اس ملک میں، اور یہ آپ لاہور سے بھی آپ دیکھ لیں، اسلام آباد بھی آپ دیکھ لیں، تو ہاؤسنگ شارٹیج تو یہاں پہ ہاؤسنگ کا مسئلہ تو یہاں پہ ختم ہونا چاہیے تھا. یہاں تو ہاؤسنگ کا پرابلم رہنا نہیں چاہیے تھا. لیکن سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک طبقے کے لیے ہیں، یہ جو میس عوام کے لیے، جو غریبوں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ پورا ہو جاتا تو عمران خان کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا 50 لاکھ کتنے بنانے ہیں؟ 50 لاکھ. وہ کیوں وہ کرتے؟ ہاؤسنگ شارٹیج ختم ہو جاتی. وہ جو 35,000 ایکڑ آپ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو صرف ٹچ کیا ہے. ثاقب نثار صاحب نے صرف اوپر سے ٹچ کیا ہے، تہ تک نہیں جا سکے. نہ وقت ہے، نہ اکیلا کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے. اور وہ دوسرے ادارے ہیں جن کا نام ہم لینے سے تھوڑا ہچکچاتے ہیں، جی ٹھیک، وہ بھی اس کام میں پڑے ہوئے ہیں. تو کراچی میں یہ کیسے چیز ٹھیک ہوگی؟ کراچی ایسے شہر تھا، اس کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے.
وہاں پہ جب تک آپ یہ بنیادی سٹرکچرل تضادات جو ہیں یہ آپ ختم نہ کریں، مطلب سندھ حکومت انویسٹ کر کے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اور پرائیویٹ ڈیولپرز کو دے رہی ہے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اپنا وہ سب کچھ کر کے زمین آپ کی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ٹھیک آپ دے کسی اور کو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا وہاں پہ نہیں ہے. پھر لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر لوگوں نے انویسٹ کر دیا ہے تو اب کیا کریں ہم جی. جیسے وہ جو ہوٹل والا مسئلہ ہوا ہے اسلام آباد میں کہ لوگوں نے انویسٹ کر دیا جی اب تو ٹھیک ہے جی. وہ تو روایتی جو یہاں پاکستان میں یہی ہوتا ہے، قبضہ ہو گیا سب، اب بلڈنگ بن گئی ہے نا، جرمانہ لے لیں آپ جی تو آپ اسے ریگولرائز کر دیں. تو کراچی 50 بلین جو ہے آپ روپیز کو 100 بلین بھی آپ کر دیں. سٹیل مل بھی کراچی میں ہے یا نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہم سے حل ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک تو لیکن آئیڈینٹیفائڈ ہیں سارے امراض اور بڑے عرصے سے ہر حکومت آتی ہے کراچی کا نعرہ لگاتی ہے لیکن وہاں کچھ ہو نہیں پاتا. اب یہ جو معاملات جس کا ذکر کر رہے ہیں یا مثال دے رہے ہیں اس میں تو پھر سبھی انوالوڈ ہیں، آغاز پھر کہاں سے ہوگا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی کے مسئلے جو سنگین مسائل ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا جو بہت عظیم کامیابی ہے. اور وہ ایک امن کمیٹی تھی اور ایم کیو ایم تھی، وہ قتل عام ہوتا تھا لوگوں کا، تو بڑی ہولناک صورتحال تھی، تو بہتر ہوا. باقی وہاں جو حکومت ہے اس سے کیا غرض ہے؟ وہ کوڑا اٹھانا نہیں چاہتی، یہ کوئی کام ہے؟ اب وہ چینی کمپنیاں وہ کوئی اگر ان کا بس نہیں چلتا، وہ مریخ پہ آبادی ہوتی تو وہاں بھی رابطہ کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی کمپنی. بھائی کوڑا اٹھانا کون سی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں سمجھ میں آتی تو سیکھ لیں. ساری دنیا میں یہ کام آخر ہوتا ہی ہے. اس سے جو لوگ کام کی چیزیں بناتے ہیں، بجلی بناتے ہیں، وہ تو پیسہ بنانے کی مشین ہے. اور پارٹی کیا ہے؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں ایک آدمی اور اس کے مصائب ہیں. یعنی آدمی اتنا رنج آدمی کو ہوتا ہے جب سوچتا ہے وہ زرداری صاحب اور ان کی وکالت کون کرے؟ اعتزاز احسن صاحب، قمر قاہرہ، اور وہ چودھری کیا نام ہے اس کا، منظور چودھری اور شیری رحمان، یہ پڑھے لکھے لوگ. اس قوم کی رگ رگ میں ایسی غلامی رچی ہوئی ہے. نواز شریف عظیم رہنما، قائد اعظم ثانی، ہاں جی. اور عمران خان آپ ذرا سی تنقید کریں جو گالیاں بکتے ہیں وہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہی بھی نون لیگ والے. اور یہ معاشرے میں کوئی کام ہو سکتا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیوں نے گالیاں دینے کے لیے آدمی ہائر کیے ہوئے ہیں؟ اچھا. اور جب انہیں کہا جائے کوئی رتی برابر شرم اس پہ نہیں آتی. کل مرنا ہے، خدا کو جواب دینا، عوام کو بھی جواب دینا. اور یہ دیکھیے کراچی کے مسائل پیچیدہ ہیں، کبھی اس کی پوری پلاننگ کی نہیں کہ اتنا 2-2.5 کروڑ کا شہر ہے. لیکن بگننگ تو ہو سکتی ہے، صفائی تو ہو سکتی ہے، پانی تو مل سکتا ہے، پانی کی ویسٹیج روکی جا سکتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس سے یقینی طور پہ حل ہو سکتا ہے. وہ گرین لائن کے لیے 2-3 ہزار بسیں اگر مہیا ہو جاتی ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں نارتھ نادم آباد سے صدر جانے پہ. میں وہاں رہتا رہا ہوں نارتھ نادم آباد میں. آج میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا 2 گھنٹے لگتے ہیں 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ. میں یہاں 14 کلومیٹر ٹریول کرتا ہوں ہر روز، تقریباً 12 کلومیٹر 25 منٹ میں. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، پورا نظام بنانا ہوگا. آبادی بڑھ رہی ہے بے تحاشا، جابز اور کہیں ہے نہیں بھی، قصبات میں جابز پیدا کریں. 3 ارب روپے لگے ہیں ناروال کے اسٹیڈیم پہ. 3 ارب میں 2 IT یونیورسٹیاں بنتی ہیں جو 10 سال میں $5 بلین زر مبادلہ کمانے کا اہل بنا سکتی ہیں. کوئی ترجیحات نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کرنا کیا. ابھی تو وفاق اور سندھ کے درمیان کلیش کا ہے نا، فالٹ لائن ہے. دیکھیں عائشہ، نظام کیسے بنے گا؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ 50 ارب روپے اگر کراچی کو یہ پیکج دیا ہے، بہت اچھا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ملی پاکستان، کل ہمارے سپاہ سالار گئے ہیں، انہوں نے تاجروں سے کہا کہ انویسٹمنٹ کریں، اچھا ماحول پیدا کریں. بات ہے کہ یہ سارا وہاں پر ہوا کیوں؟ یہ عبدالستار افغانی ایک فقیر آدمی تھا، میئر کراچی ہے، نعمت اللہ خان تھے. یہ لوگ غریب طبقے سے تھے، متوسط طبقے تھے. کراچی صاف ستھرا تھا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل تھا. یہ ساری خرابی پیدا کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں اصل بات ہے کہ جب آپ ایک مرض کی تشخیص نہیں جب تک کر سکیں گے آپ آگے نہیں چل سکیں گے. کس نے وہاں پر قومی جماعتوں کا رول ختم کیا؟ یہ MQM یہ بھی متوسط طبقے کے لوگ تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ فوٹو اسٹیٹ
चीन का MPA बन गया और लोगों ने इन पे एतमाद किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक लूट मार का सिस्टम था। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 चीज़ें तो इनके साथ आई ना, बता माफिया, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, ये सब कुछ क्या था और किन की प्रोटेक्शन थी। आप देख ऐसे जाके प्राइम मिनिस्टर खड़े हुआ करते थे 9-0 पे। और असल मसला कराची के, मैं समझता हूँ कि कराची का असल मसला शहरी मसाइल है। आज भी हो सकता है, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। 3 फरीक हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, वहाँ का जो वजीर बल्दियात है वो पीपल्स पार्टी का है, मेयर जो है MQM का है। मैं समझता हूँ 50 अरब वहाँ पर इसी स्पिरिट के मुताबिक के लगा दिए जाएं तो वो असल कराची की वो शक्ल बहाल हो सकती है। और मैं कराची की लीडरशिप को इस पे जरूर, 1 मिनट खावर सर, 1 मिनट। अब देखें ना, वहाँ पर हमने कहा सियासी तब्दीली आई है, तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिए वहाँ पर MQM के मुकाबले में, और इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बात है कि जिम्मेदारी लेके अगर ये कराची का मसला हल कर देंगे तो कराची का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वहाँ के असल मसाइल शहरी मसाइल है, और कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। कराची का अमन पाकिस्तान की फ़ौज ने बहाल कर दिया है, लेकिन शहरी मसाइल सियासी तौर पर हल करने इसके अलावा पड़ेंगे। क्या नुस्खा है आपके पास खबर? आयशा, बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट, उसके 12 मई की रिपोर्ट, उज़ैर बलोच की रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट्स उनको पब्लिक करें। उनमें बहुत सारे लोग जो नामजद हैं वहाँ पे उनको अरेस्ट करें, करार वाक़या सज़ा दें। और अभी जो लेटेस्ट केस चल रहा है फेक बैंक अकाउंट्स का, उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें, और वो भी ट्रू एंड लेटर एंड स्पिरिट उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। कोई दरमियान में कोई मसलत पसंदी ना हो, ऐसा ना हो कि फिर कहीं ना किसी चक्कर में डील हो जाए, सर्टन लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स हो जाएं, उसके बाद फिर वो टाटा बाय बाय जिस तरह हमारे मुल्क के में होता आ रहा है। लिहाजा इन मामलात को अगर आप खबर खुल के बात कर दें, आप खुल के बात करें। आप सलमान साहब कह रहे हैं भूल जाए, सारी बातें आपने कही है, ये नहीं होने जा रही। मैं खुल आज से 15 दिन पहले वाली सूरत हाल नहीं है। देखें सलमान गनी साहब, आपको भी पता है लाहौर में आप शरीफ ख़ानदान जिस लेवल पे जो बातें कर रहा है, जहाँ पे राब्ते हो रहे हैं, और मुझे भी पता है। अब जाहिर बात है खुल के बात और क्या करें कि किस लेवल पे ये कोशिश नहीं की जा रही कि खुदारा कोई जान बख्शी हो जाए, मामलात कोई तय हो जाएं, कोई मामलात जो मुल्क के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम कायम रहे, कोई ज़्यादा ख़राबी ना हो। यही प्रॉब्लम हमारे मुल्क की यही रही है हमेशा। कहीं पे NRO हो जाता है, कहीं पे कोई बैकग्राउंड में कोई डील हो जाती है, और गरीब आदमी फिर पिसता ही रहता है, और हमें रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के ऊपर एक नए किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। मेरे ख्याल में आने वाले चीफ जस्टिस साहब को, जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कड़ी नज़र रखी, उनको भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि किसी भी लेवल के ऊपर कोई डील ना होने पाए। लिहाजा जिसने भी गलती की है, वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो PTI है, वो पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कोई नत्थु खैर है, करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ऐसा थोड़ा ही है कि आप अपना काम करें और आराम से पैसे साइड पर रखें और निकल जाएं। जी अच्छा, लेकिन मेयर कराची जो शिकायत करते हैं फंड्स नहीं मिलते, अगर फंड्स उन्हें दिए जाए, MQM ने वाकई कराची में काम तो किया है। जब उनके रहनुमा आए हैं बरसर इक़्तिदार, उन्होंने काम किया और कराची ने पसंद भी किया है MQM को। कराची को उन्होंने न्यूयॉर्क बना दिया। नहीं, बाहर जो अच्छे काम उनका अप्रिशिएट तो करना चाहिए, तारीख उसकी, लेकिन मेयर कराची को फंड्स देने में प्रॉब्लम कहाँ है? ये आपसे पूछ, आपसे सवाल है खबर जी। खबर बड़ी मेहरबानी आयशा, आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है। देखें कराची नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं तो देखें, मेरे लिए तो बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज है कि मेरे से सवाल पूछा जा रहा है, दोबारा से सवाल पूछा जा रहा है। देखें कराची मेयर कौन बैठा हुआ है इस वक्त, और कराची मेयर का नाम पूछने के कितने मुकदमात में वहाँ पे इन्वॉल्व है। अब ये बातें करने वाली कि एक शख्स के ऊपर संगीन किस्म के जो है वो इल्जामात लगे हुए हैं, और वो इल्जाम किस पे नहीं लगे इस मुल्क में? बहरहाल वो तो आपकी बात है ना, वो आप वाली बात है कि वो सारे काम कर दें जो पहले करने वाले हैं, यानी जब तक वो काम नहीं होते हम फलाह की, अवामी मंसूबों की कामयाबी की कोई उम्मीद ना रखें। ये तो कोई नुस्खा ना हुआ। खबर ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं बात। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.
वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हवाले से जब बात करें तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया। इससे पहले भी तजावुज़ात के खात्मे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आया था और अब भी ये ऑर्डर आया कि पार्क्स और फुटपाथ से गैर कानूनी तामीरात एक हफ्ते में हटाई जाएँ। हुकूमत के करने वाले काम भी वहाँ अदालत बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था जो आप कह रही हैं। हुकूमतें कहाँ गई भाई? ये सुप्रीम, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इम्प्लीमेंट तो नहीं करना होता। नहीं कर सकते। वहाँ किसी ने कराची में किसी जज साहब ने खड़े होकर तो काम वहाँ करवाना नहीं है, काम फिर यहाँ इन्होंने करना है। ये सारी चीज़ें उनके करने की हैं। एम्प्रेस मार्केट की तजावुज़ात भी सुप्रीम कोर्ट ने खाली करानी है, उन्होंने ऑर्डर देना और फिर मेयर वहाँ पे खड़े होके वो करवाते हैं। बाकी चीज़ें में फुटपाथ भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने होते हैं। तो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो अपनी ज़मीनों पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ कर रहे होते हैं उनके बारे में भी तंबी सुप्रीम कोर्ट ने देनी होती है। अगर कुछ इदारे जो हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, वो ज़मीन के कारोबार में लगे हुए हैं, जैसे हम रियल एस्टेट कहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट को तंबी करनी होती है कि भाई देखें, आप अपने असल काम की तरफ लौटें, ये अच्छी बात नहीं है, इसके असरात बुरे होते हैं। ये ऐसी चीज़ें सारी हैं, लेकिन ये जो है इनको ये सारा कुछ करना चाहिए। और जो ताकतवर इदारे हैं उनको सिंध हुकूमत तो कुछ नसीहत कर नहीं सकती, ना कुछ कह सकती है, ना इमरान खान कह सकते हैं, अभी तक वो स्टेज पे वो नहीं पहुंचे। लेकिन मेरा ख्याल है उनमें खुद ये सोच पैदा होनी चाहिए कि हमारा प्रोफेशनल दायरा कार जो है वो क्या है, इसमें हमें किसी और काम जो एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें मिलावट करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये रियल एस्टेट वाला जो काम है मुख्तलिफ हवालों से जो हो रहा है, इससे बहुत बुरे असरात माशरे पे पड़े हैं। आपके माशरे का जो एक रवश और कल्चर जो है तब्दील हो गया है। छोटे एहलकार से लेके बड़े तक वो जब ये सब देखता है, ये दौड़ देखता है पैसे की, तो वो भी कहता है किसी ना किसी तरीके से जल्दी से जो है हम भी ये करें, शॉर्टकट मिल जाए। हाँ, ये जो है ये असरात माशरे पे पड़े हैं। ऐसे इदारों को थोड़े पैर अपने खींचने चाहिए, इदारों को खुद ख्याल करना चाहिए। इस सोच को ज़रा हारून साहब अगर आप मज़ीद एलेबोरेट करें, ये किस तरह होगा? सिविल हुकूमतें अगर ताकतवर ना हो सकें, वो बात ना कर सकें या किसी को रोक ना सकें, तो हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में कैसे रह सकता है? ना सिर्फ ये कि अपनी अपनी हुदूद में रहना चाहिए, उसे परफॉर्म करना चाहिए। मैं तो हमेशा अर्ज़ करता हूँ, दुनिया में जहाँ कहीं तरक्की और अमन है, सिविल अदारों को तो फ़ैल है। 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद तो अमेरिका में कोई हुआ। वो 11/7 का उसमें क्या था, वो जो बरतानिया में फिर दूसरा वाक़या तो नहीं हुआ। अगर फ़ौज एफिशिएंट हो सकती है तो पुलिस क्यों नहीं हो सकती? जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये मैक्सिको में एक शहर है, आधा मैक्सिको में आधा अमेरिका में है, वहाँ फ़ीकस आमदन जो है वो 4 गुना है। इसी तरह 2 कोरिया हैं, एक मज़हब, एक नस्ल, एक तारीख़, और इसके बावजूद एक और दूसरे में इतना तफावत है। सिविल अदारों का कोई तबादल नहीं है, न चीफ जस्टिस की मुदाखलत है, उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए, लेकिन ये है कि ये तो आप और भी कमज़ोर कर देंगे, लोगों को खौफज़दा कर देंगे। उसका दूसरा पहलू भी है, यानी लोगों ने उसको अप्रिशिएट तो बहुत किया चीफ जस्टिस के इक़दाम को। फ़ौज मुदाखलत करती है, मार्शल लॉ लगाती है, मगर वो सिविल अदारों को ताकतवर नहीं बनाती। वो और भी कमज़ोर हो जाते हैं, दब जाते हैं। देखिए, वही आदमी होता है जो गैर मामूली, यही अरब थे जो दुनिया पे हुकूमत, और यही अरब हैं जो ऐसे बेबस और लाचार हैं कि हैरत होती है। यही तुर्क थे जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत की थी। तुर्कों ने किस चीज़ से हुकूमत की थी? उन्होंने एक फ़ौज बनाई थी बाबरदी पहली। पतलून तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, पेंटलून। उन्होंने टाई पहनी थी। उन्होंने अपना ये फैसला किया था कि शाही ख़ानदान का कोई आदमी बादशाह तो होगा, मगर वो कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा शाही ख़ानदान से। प्रिंस सलीम ने फिर इनराफ़ किया। अदारे ही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पहला काम जो किया गया, इमाम हुसैन जब दस्तबरदार हुए तो पुलिस बेहतर बनाएगी, पुलिस, राइट, उस कदीम अदारे में। ठीक, ये टैक्स कलेक्शन है। अगर FBI ठीक हो, जो मैं रातों रात नहीं ठीक हो सकता, मगर आपके पास कोई प्लानिंग तो हो। जनाब, आप 10,000 अरब रुपए टैक्स वसूल करेंगे अगर पूरी इकानमी डॉक्यूमेंटेड हो, लोगों को पता हो कि ये पैसा हम पे खर्च होगा। आप कर्ज नहीं ले रहे, आप हर साल 30-20 बिलियन डॉलर वापस कर रहे होंगे। एक वक्त आ सकता है अगर सही खुदूद पर चलें। लेकिन कंफ्यूज लोग, मुतज़ब्ज़ब, खौफ ज़दा, हुकूमत न चली जाए, और जाए हुकूमत जाती है तो
کام ٹھیک کرے نہیں جائے گی. ہونا چاہیے، بالکل. آپ کو زیادہ سپورٹ عوام ملے کے گی, دلوں پر خلق خدا آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی. بالکل. لیکن جو آرڈر سپریم کورٹ نے دیا اس پر عمل درآمد ممکن ہوگا سندھ حکومت کے لیے؟ ہوا نا پہلے عمل درآمد. دیکھیں کیوں ہوا ہاں کہ بات یہ کہ ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں, ابھی ایاز صاحب جب ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے اور اس میں اداروں کا رول, ایاز صاحب یہ سیاسی جماعتوں کے اندر ریئل اسٹیٹ نہیں آپ کو نظر آتی؟ میں نے پرسوں یہ کہا تھا نا کہ یہ قبضہ گروپ کیسے بنتے ہیں, میں نے تو سارا فارمولہ آپ کو بتایا تھا, اور پھر وہ حکومتیں بناتے ہیں اور پھر ان کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا, ایک پرائیویٹ جیٹ میں جانتا ہوں جس پہ سارے پاکستان کی لیڈرشپ سفر ہے, وہ کس کا ہے؟ جیٹ. تو بات یہ کہ جب ہم اداروں کی بات, یہ بنیادی طور پہ کام جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کا کام ہے. اور خان صاحب نے آج سے 2 ماہ پہلے لاہور میں کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر مجھے سسٹم بنا کے دیں, اور 48 روز, میں نے اسی دن یاد ہوگا کہا تھا کہ 48 مہینے بھی گزر جائیں گے, سسٹم نہیں ہے. بات یہ کہ یہ ڈسٹرکٹ سسٹم کا کام ہے. اور اسی طرح آپ مہنگائی کہ آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کنٹرول کرنا, چیک کرنا بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی. ہر آدمی اپنے مطلب کا پروفٹ لے رہا ہے, کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے. اور آج سپریم کورٹ اس لیے عدلیہ کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. عدلیہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کو تحفظ دیتی رہی ہے, لیکن جب اندر سے تحریک پیدا ہوتی ہے, اب چاہے آصف کھوسا صاحب ہوں یا جسٹس, آپ نے کہا کہ جی وہ طے تک پہنچے, جسٹس ثاقب نثار صاحب طے تک پہنچ چکے تھے, ٹھیک, اور وہ ادارہ اندر سے سرٹ کیا اس نے. آپ کے کمنٹ پہ خبر ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. عائشہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو جب تک جتنا مرضی پانی باہر نکالتے رہیں پانی پاک نہیں ہوگا. جب تک وہ کنویں کے اندر جو کتا گرا ہوا اس کو باہر نہیں نکالیں گے تو پرابلم کا حل نہیں ہوگا. ہارون صاحب نے امریکن پریزیڈنٹ کی بات کی تو وہ اپنا ٹوتھ پیسٹ اور انڈے بھی اپنے پیسے سے جو تو تنخواہ ملتی ہے اس کو لے کے آتے ہیں. یاد ضمیر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے سیولین حکومت آئی ہے, کون سی سیولین حکومت نے اس جو کوئی اچھی یا کوئی آبادی بنائی ہے یا کوئی اچھا پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس جہاز پہ ہم نے بھی سفر کیا ہے, بہت آرام دہ, بہت آرام دہ جہاز ہے. نظر آنی چاہیے جہاز آپ کا وہ آرام دہ ہے, ہم نے سفر کیا. سب اپنی اپنی اصلاح کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم, فیڈ بیک کریں انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.